मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 23वां बाब और 33वीं और 34वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 23वां बाब 33वीं और 34वीं आयत। लिखा है, जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदाए अर्सोजल, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आए हैं। तेरे शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तब कि हमारी खातिर सलीब का दुख बर्दाश्त करे, हमारी मुशक्क़तें अपने ऊपर उठा ले, हमारे गमों को बर्दाश्त करे, सलीबी मौत गवारा करे ताकि हम बच जाएं। आज तेरे हुजूर इकट्ठे हैं खुदावंद कि जो कुछ यीशु मसीह ने सलीब पर कहा उस पर गौर करें। तो हमारी मिन्नत है खुदावंद, बख्श दे कि हम न महज उन अल्फाज को दोहराने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले या सुनाने वाले बने, बल्कि उन पर अमल करने वाले भी बने। तेरा अदना खादिम अपनी तमाम कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हुजूर हाजिर है, और ख़ास तौर से इस बात के लिए कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस है। इल्तिजा है खुदावंद तेरे हुजूर, तेरे पाक रूह के लिए, पाक रूह की रहनुमाई अता कर, हमारे दिल, हमारे जहन खोल दे। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहें, ताकि कलाम मुक़द्दस का जो बीज बोया जाए वो मुअस्सर और फलदार साबित हो। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का दिन जब मैं यहाँ बैठा गौर कर रहा था तो मुझे अपने आप में ये सोच आ रही थी, यशाया नबी की किताब का 53वां बाब हम सब ने मिलकर पढ़ा है, और यशाया नबी ही वो नबी था जिसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे पेशीन गोई की थी। और वो पेशीन गोई 9वें बाब की 6ठी आयत में इस तरह से लिखी हुई है। गौर से सुनिए कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे यशाया नबी की मार्फत क्या पेशीन गोई की गई थी। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर हो, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहज़ादा हो।
یوشع کی کتاب کا 53واں باب جو خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان کرتا ہے، جیسا ہم نے پڑھا یہاں آپ نے دیکھا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہی نبی 53ویں باب میں جا کر کہتا ہے، جس کو عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہا گیا، اس کے لیے یہاں لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ کہاں پیشین گوئی کہ جو بیٹا ہمارے لیے بخشا گیا ہے، جو لڑکا تولد ہوا ہے، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ لیکن آج کا دن دنیا کی تاریخ میں اور خاص طور سے ایمانداروں کی تاریخ میں کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، لیکن آج مبارک جمعے کے دن تو لوگوں نے دیکھا کہ صلیب اس کے کندھے پر ہے، جس کے لیے سلامتی کا شہزادہ کہا گیا، ابدیت کا باپ کہا گیا۔ آج کے روز جو یوشع کی پیشین گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود کے نام، لوگ اس کے تھپڑ مارتے ہیں، لوگ اس کے منہ پر تھوکتے ہیں، بھاری صلیب اس کے کندھوں پر ٹھہراتے ہیں، پھر بھی وہ بادشاہ تو ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ تو ہے، مرد غمناک ہے، رنج کا آشنا ہے۔ مرد غمناک اس لیے بھی ہے کہ کوئی گناہ نہیں۔ میں نے رات کو بھی گزارش کی تھی کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، خدا نے اس کو ہماری خاطر کیا کیا؟ گناہ ٹھہرا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت دن ہے، ایماندار آج مبارک جمعے کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم دیہات میں رہتے تھے، تو یہ 7 کلموں کا بیان کرنے کا کوئی اس وقت ہم نے نہیں سنا اپنے بچپن میں۔ پھر کچھ سالوں سے یہ بات شروع ہو گئی کہ 7 کلمے اس جمعے کے روز خداوند کے 7 جو کلمے ہیں، جو اس کے الفاظ سے نکلے صلیب پر منہ سے، ان پر اظہار خیال اور ان پر کلام مقدس پیش کرنا شروع ہو گیا۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہلاتے مسیحی ہیں، لیکن آج کے دن جو بنی نوع انسان کی نجات کی خاطر خدا کا برہ قربان ہوتا ہے، جس کے لیے خدا کے لوگوں کو اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس تاریک دنیا اور ہمارے دل کی تاریکی میں جس کے لیے اس کا نور چمکتا ہے،
اس جمعے کو لوگ بلیک فرائیڈے کہتے ہیں، کالا جمعہ. میں افسوس سے شرم آنی چاہیے. یہ تو بنی نوع انسان کی خاطر خدا کا برہ آج کے روز قربان ہو رہا ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کے لیے تو شکر گزاری سے اپنے سر جھکانے چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے روز ایک وقت آیا تھا جب وہ صلیب پر تھا تو اندھیرا چھا گیا تھا. وہ تو ہمارے دل کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. پھر میں نے رات کو بھی گزارش کی تھی کہ آج سے کچھ سال پہلے کئی چرچز میں بھی کرتے ہیں، مرثیے گاتے ہیں، غم کے رونے کے گیت گاتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں. خدا کے لوگوں، آج تو شکر گزاری کا دن ہے کہ خداوند کا برہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہماری نجات کے لیے صلیب پر قربان ہو رہا ہے. میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو آج روشن ترین جمعہ ہے، اور جس روز خداوند مردوں میں سے جی اٹھے گا وہ روشنی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے ہم کیوں بلیک فرائیڈے، کالا یا سیاہ جمعہ اسے کہیں؟ اس نے کیا فرمایا تھا؟ دنیا کا نور میں ہوں، اور وہ نور ہمیں بخشا گیا اس کی موت کے وسیلے، صلیب پر اس کی قربانی کے وسیلے. یہی بات ہے نا کہ جب کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو یہاں یوشع کی کتاب کے 53ویں باب میں جو لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے. دنیا کو اس کی شکل و صورت نظر نہیں آتی. کیوں؟ خدا ہوتے ہوئے، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے، خدا کا پیارا ہوتے ہوئے پھر بھی دنیا اسے مار رہی ہے، دنیا اسے تانے دے رہی ہے، اس کا مضحکہ اڑا رہی ہے، منہ پہ تھوک رہی ہے. دنیا کو خوبصورتی نظر نہیں آتی، لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہی ہے جس میں خوبصورتی ہے، اور تو کسی میں ہے ہی نہیں. ہمارے لیے اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ، اور کوئی ہمارا نجات دہندہ ہے نہیں ہے. کسی کو لاؤ تو صحیح سامنے، جس نے آپ کی خاطر سر پہ کانٹوں کا تاج رکھوایا ہو، جس کو آپ کی خاطر کوڑے مارے گئے ہوں، جو آپ کی خاطر ذبح کیا گیا ہو، جس نے آپ کی خاطر یہ سارا ظلم برداشت کیا. اس لیے ہمیں تو خوبصورتی نظر آتی ہے اس میں، اور جو غزل و غزلات کی کتاب میں اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کے حسن کی جو تعریف کی گئی ہے، وہ انہی کو نظر آ سکتی ہے جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے. دنیا کو نہیں آتی. دنیا کے لیے تو یہی ہے نا جی، دیکھیں جی صلیب پر ہے، اتنے معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا، روٹی کھلائی 5000 لوگوں کو، اور بیماروں کو ٹھیک کیا. آج اپنی باری آئی ہے تو صلیب پر کچھ کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے لیے وہ یہ ہے، لیکن ایماندار کے لیے وہ کچھ اور. ایماندار کو اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو کچھ دنیا نے اس پر ظلم کیا، جو کچھ دنیا نے اسے دکھ دیا، اس کے باعث کلام مقدس یہ فرماتا ہے، یوشع کی کتاب کے 52ویں باب میں 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، جس طرح وہ تیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے. اور اگلے الفاظ سنیے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا. اتنا ظلم کیا اس پر، اس قدر ظالمانہ انداز سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا.
اب جہاں یوشع نبی کی معرفت پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کا شہزادہ وہ ابدیت کا باپ ہے، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، وہاں یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ وہ سلامتی کا شہزادہ۔ آج اسی سلامتی کے شہزادے کی سلامتی کے لیے صلیب پر جو پہلی بات اس کی زبان سے نکلی وہ میں نے آپ کے سامنے مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں پڑھی۔ وہ سلامتی کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ پھر پڑھ رہا ہوں۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 23واں باب اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کریں۔ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہمارے خداوند نے صلیب پر 7 کلمے کہے اور 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ خداوند نے کس طرح سے سلامتی اور معافی کے ساتھ ان کلمات کا آغاز کیا۔ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ کہلاتا ہے، اے باپ ان کو معاف کرو، یہ ایک ایسی درخواست ہے۔ ہمارا خداوند کیا مہربان خداوند ہے جو ہماری خاطر قربان ہو رہا ہے۔ باپ کے حضور ہمارے لیے معافی کی التجا کر رہا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے، پکڑوانے والوں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر۔ سادہ سی بات، باپ پوچھتا کہ کیوں معاف کر دوں میں؟ پھر ہمارا ایک طرح سے شافعی ہوتے ہوئے، ایک طرح سے وکیل ہوتے ہوئے خود دلیل دیتا کہ معافی کی وجہ کیا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ یہ تو ہو گئی دعا، یہ ہو گئی درخواست۔ اب دلیل کیا پیش کی، وجہ معافی کی کیا پیش کی؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کریں۔ اب یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی خداوند ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ہے جس نے کہا جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا؟ اسی لیے تو پتھر اٹھا لیے تھے۔ اب جانتے کیا نہیں تھے، کس بات سے وہ واقف نہیں تھے۔ ان کا غصہ اس قدر زیادہ تھا ان کے دل و دماغ میں کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہی تو وہ مسیحا ہے جس کا ہم اتنے صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھول گئے کہ یہی تو ہمارا نجات دہندہ ہو کر آیا ہے۔ وہ بھول گئے یہی تو سلامتی کا شہزادہ ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ بھول گئے کہ یہی وہ برہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لے جائے۔ کیا ظالم دنیا ہے، اپنے محسن کو، اپنے نجات دہندہ کو اپنے ہاتھوں سے صلیب دے کر خوش ہو گئی۔ جب ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں تو جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو کلام مقدس یہ کہتا ہے 27ویں آیت میں مقدس لوکا کی معرفت انجیل، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روٹی پیٹتی تھیں اس کے
پیچھے پیچھے ہوگی۔ خواتین کا، بہنوں کا کردار ہمیشہ ہی ہم سے بہتر رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں کم از کم اقرار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ صلیب پر زیادہ تر خواتین اس کے پیچھے گئی، قبر پر پہلے خواتین گئی، اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری پہلے خواتین نے جا کر دی۔ میں رات کو بھی یہ بات نوٹ کر رہا تھا، آج بھی میں نے کی، کہ جب ہم مل کر بائبل مقدس پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ خواتین کی طرف سے آواز آتی ہے، چونکہ یہی بائبل لے کے آتی ہے۔ ہم مرد حضرات کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی بائبل پکڑ کے آ جائیں ساتھ۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے جب پلٹ کر دیکھا، اس نے ایک طرح سے انہیں سکھایا، سمجھایا۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، کیونکہ میرے لیے تو یہ مقرر ہے، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو توبہ نہیں کریں گے، جو اپنے ہاتھوں سے مجھے مصلوب کر، جنہوں نے مجھے پکڑوایا ہے اور جنہوں نے نجات دہندہ کے عوض ڈاکو مانگ لیا ہے۔ کیا موازنہ ہے؟ یہ ہے دنیا کا کردار، کہ اپنے نجات دہندہ کو چھوڑ کر ایک ڈاکو مانگ رہے ہیں کہ جی ڈاکو کو چھوڑ دے، بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ ہے دنیا کا کردار۔ اور یہ سارا پس منظر اس لیے بیان کیا کہ ان ساری باتوں کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 کلمے ہیں اور 7 کا عدد کامل عدد ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہوتے ہوئے اس کاملیت کے عدد کا جو آغاز ہے، ان 7 کلموں کا آغاز جو ہے وہ معافی سے کر رہا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں اور آپ خدا سے معافی پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کو کیا ہوگا؟ معاف کرنا پڑے گا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اگرچہ ہم اس دنیا میں کامل نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری ابدی زندگی اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ابدی زندگی ہی کامل زندگی ہوگی۔ جو کامل زندگی اس دنیا سے شروع ہوتی ہے، کثرت کی زندگی، ابدی زندگی، اس کا آغاز معافی پانے اور معاف کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے خدا سے گناہوں کی معافی نہیں پائی، ہم نے دوسروں کو معاف نہیں کیا، تو ہم نے اتنے سالوں سے کلمے سنا سنا کے کیا کما لیا بھائی؟ اگر میری زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو میں نے کلمے سنا کے کون سا کو کمال کر لیا؟ اگر آپ کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے دوسروں کو معاف کرنے کی، تو آپ نے سن کے کیا کر لیا؟ اور مجھے اپنی ذات میں یقین جانیے، میرا اندر شرم سے بھرا ہوا، جتنی بدعت، جتنی نفرت ایک دوسرے کے خلاف ہم پادری صاحبان میں پائی جاتی ہے، خدا کے خادموں میں، ایلڈر صاحبان میں، اتنی شاید کلیسیا میں نہیں پائی جاتی، تو مانے یا نہ مانے۔ ہم نے اپنی زندگی میں معاف کرنا نہیں سیکھا تو معاف
معافی پا کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ دعائے ربانی میں ترتیب بھی ہے، جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا، جب معاف نہیں کیا تو معافی پا کیسے سکتے ہو؟ اس لیے آج پہلے کلمے کی آواز ہمارے کانوں میں گونجنی چاہیے کہ ہمارے خداوند نے اتنا دکھ پا کر اس قدر ستائے جانے کے باوجود اپنے دشمنوں کے لیے واضح طور سے صلیب پر سے معافی کا اعلان کیا۔ اے باپ ان کو معاف کر، خود ہی معافی کی درخواست کرتا ہے، خود ہی وجہ بھی بیان کرتا ہے، خود ہی دلیل بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ انہیں کیا معلوم کہ انہی کا نجات دہندہ، انہیں کیا معلوم کہ یہ خدا کا برہ ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہی دنیا کا بادشاہ ہے، جس کے کاندھوں پر تم نے صلیب رکھ دی ہے، اس کے کاندھوں پر تو دنیا کی سلطنت۔ یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کو برداشت کرنا پڑا۔ اور آج اس پہلے کلمے کے الفاظ جو خداوند یسوع مسیح کی زبان سے نکلے ہمارے لیے نمونہ ہونے چاہیے، ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے، اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی خداوند سے نہیں پائی، اس کے برے کو، اس کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک برگزیدہ نسل ہیں، پھر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، پھر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مقدس قوم ہیں، پھر ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت، کیونکہ ہم برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ پڑھ کے دیکھ لیجیے مقدس پطرس رسول کا خط دوسرا باب 9 اور 10 آیت۔ پہلے تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی جب تمہاری خاطر خدا کا برہ قربان ہو گیا، رحمت ہو گئی اس کی مہربانی ہو گئی، اس کا فضل ہو گیا کہ ہماری نجات کا انتظام ہو گیا۔ تاریخ، مایوس اور خالی لوگ جو اپنی شناخت کھو چکے تھے، آج یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے، اس معافی کی درخواست کے وسیلے، جن کی زندگی تاریک تھی، جو مردہ تھے انہیں زندگی مل گئی، جو تاریک دنیا میں رہتے تھے انہیں عجیب روشنی میں بلا لیا گیا، جن کی کوئی شناخت نہیں تھی وہ خدا کی قوم، مقدس قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلانا شروع ہو گئی۔ یہ عجیب روشنی اس نور سے منور صرف اور صرف میرا اور آپ کا خداوند اور نجات دہندہ جو آج صلیب پر لٹکا ہوا ہے، صرف وہی دے سکتا۔ یہ روشنی جو ہے اس کا آغاز معافی کے ساتھ ہوتا۔ غیر اقوام جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اسے خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مایوس شخص کے الفاظ ہیں۔ یہ کسی مایوس شخص کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ مسیح ایسا شخص نہیں تھا، بلکہ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جس نے ہم گنہگاروں کی خاطر اپنی خوشی اور رضامندی سے دکھ اٹھایا۔ مایوس شخص کے تب الفاظ یہ بنتے اگر وہ اپنی رضامندی سے صلیب پر نہ جاتا۔ وہ چاہتا تو لاکھوں فرشتے اپنی مدد کے لیے بلا لیتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ
اس سے ہماری محبت جو تھی، ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمیں نجات دینا مقصود تھا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ یہ الفاظ محض انسان کے نہیں ہو سکتے، بلکہ خالق کے، خدا کے الفاظ ہی ہو سکتے، جو یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ یہ اس خالق کے الفاظ ہیں جو کہتا ہے روشنی ہو جا۔ اس کا فرمان وقت کی قید سے آزاد، وقت اسے قید نہیں کر سکتا۔ پیدائش کی کتاب میں جب اس نے کہا تھا روشنی ہو جا، وہ آج اپنی زندگیوں میں لے کر دیکھیے، جب آپ کو معافی مل جاتی ہے، گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، تو پھر عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہی ہماری روشنی ہے، وہی ہمیں منور کرتا ہے، قادر مطلق اور خالق کل ہے۔ یہی اپنی زندگی ہے، یہی کثرت کی زندگی ہے جو تاریکی کی زندگی، گناہ، موت اور سزا سے ہمیشہ کے لیے الگ کی گئی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، اس دنیا اور ابلیس کی تاریکی سے چھٹکارا پانا، جس روشنی کو دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ برداشت کیا، ہر طرح کا دکھ برداشت کیا، اس روشنی کو اپنے دل اور زندگی میں داخل ہو۔ پہلا کلمہ ان لوگوں کے لیے ایک دعا ہے جنہوں نے اسے ستایا اور اس پر لعن طعن کیا، جنہوں نے اس کا مسح کا اڑایا، جنہوں نے اسے صلیب دی اور خوشی کے ساتھ اور خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا صرف وہی کر سکتا ہے جو مجسم محبت ہے، اور کوئی یہ دعا نہیں کر سکتا۔ جو مجسم ہمدردی ہے، جو مجسم معافی ہے، اسے اپنے دکھوں کا احساس نہیں ہے۔ اعلیٰ صلیب پر تو اسے اپنے دکھوں کا احساس ہونا چاہیے تھا، جس قدر رات اس کو پیشیاں بھگتنا پڑی، جو سلوک اس کے ساتھ رات کو کیا گیا تھا، اسے تو اپنی فکر کرنا چاہیے، لیکن اسے اپنی فکر نہیں ہے، ہم گنہگاروں کی فکر ہے۔ آج خداوند کی شکر گزاری کی، خدا کا بیٹا ہماری خاطر صلیب پر قربان تاکہ ہم بچ جائیں۔ اگر آج تک اس کے صلیب دیے جانے کے سبب اور اس کے ہر طرح کا دکھ اٹھانے کے سبب آپ نے وہ معافی نہیں پائی، آج خداوند موقع دے رہا ہے، مصلوب اور زندہ مسیح کو قبول کر لیجیے۔ قادر مطلق ہے، وہی آپ کو معافی دے سکتا ہے، اور کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ خداوند کرے کہ ہم یسوع مسیح کے نمونے پر چلتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے حقیقی شاگرد ہوتے ہوئے، اس کی امت اور اس کی قوم ہوتے ہوئے، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ رحیم باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اس قدر دکھ کی حالت میں بھی
اپنے ستانے والوں کو، مسلوب کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو تیرے حضور پیش کیا کہ باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم ویسا ہی مزاج رکھنا چاہتے ہیں، ویسے ہی کامل اور پاک بننا چاہتے ہیں جیسا کہ تو ہمارا بلانے والا، تو ہمیں فضل بخش دے کہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ یہ فضل عطا کر خداوند کہ ہم اپنے گناہوں کے لیے تیرے حضور شرمسار ہوں، اپنے گناہوں کا نہ صرف اقرار کریں بلکہ انہیں ترک کریں تاکہ ہم بھی معاف ہوں اور دوسروں کو معاف کر سکیں۔ عبادت کے بعد کیا حصے میں ہماری حفاظت کریں، یسوع مسیح کے نام سے۔